बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, आप सुन रहे हैं हमारा खरियां FM 97 की बराह रास्त नशियात। मैं हूं आपका मेज़बान कलीम ज़िया और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं राइट डायरेक्शन। जी तो जनाब, हमेशा की तरह आज के राइट डायरेक्शन में भी मेरे साथ मौजूद हैं आबिद शहजाद साहब। आपको खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम जितने हमारे सामीन हैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। और जनाब, काफ़ी दिनों की मुशक्क़त और मेहनत के बाद आज दोबारा हम जनाब चौधरी यासीन वड़ाई साहब को अपने स्टूडियो में दावत दे चुके हैं और बहुत से मसाइल जो हम तक पहुंचे और बहुत सी बातें ऐसी जो क्लियर करने वाली थी। तो पहला जो हमारा आज से तकरीबन 7-8 माह पहले हमारा जो प्रोग्राम चौधरी यासीन वड़ाई साहब से हुआ, तो बहुत ही इम्प्रेसिव और लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था। उसका फीडबैक बहुत अच्छा मिला। तो लोग चाहते थे कि कुछ इन्हीं हवाले से कुछ मसाइल जो हैं वो डिस्कस किए जाएं। तो जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि उनके बात करने में, उनके लहजे में, उनके जनाब बॉडी लैंग्वेज से एतमाद अच्छा लगता है। तो जनाब, मैं खुशामदीद कहता हूँ आज के इस खूबसूरत से प्रोग्राम की रौनक जनाब चौधरी यासीन वड़ाई साहब को। जनाब कलीम ज़िया साहब और आबिद शहजाद साहब का शुक्रिया और सामीन को अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ताला आपके दोस्तों के जनाब आबिद शहजाद साहब और जनाब कलीम ज़िया साहब की मेज़बानी में इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा प्रोग्राम आपको पेश करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब। चूँकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और कोरोना की सूरत हाल को आप पेश नज़र रखते हुए समझ चुके होंगे कि गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है कि स्कूल्स और तमाम तालीमी अदारे यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ को भी फिलफौर बंद करने का इरादा कर दिया है। तो आगाज़ करते हैं इसी हवाले से जनाब, जो साहब से इस हवाले से बातचीत करते हैं कि कोरोना के हवाले से जो गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया है कि और स्कूल्स को बंद करने के लिए जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है, फौरी तौर पर स्कूलों को बंद किया है। इस हवाले से कोरोना स्कूल्स के हवाले से ये आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कलीम ज़िया साहब और जनाब आबिद शहजाद साहब, आपका शुक्रिया। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान में नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी जो है उनके मशावरत के साथ, तमाम सूबाई वज़रा की मशावरत के साथ वफाकी वज़ीर तालीम जनाब शफकत महमूद साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक हमारे जो स्कूल बंद हुए हैं वो दो हिस्सों में। पहला हिस्सा ये है कि हमने 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक इस खतरात के हवाले से हमने स्कूल में तातीलात की हैं और 24 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक हमारी विंटर वेकेशन जो है वो शामिल हो जाएंगी। इस तरह से मौसम सरमा की तातीलात को और कोविड-19 के खतरात के हवाले से जो है वो वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों की मशावरत से जो है वो स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया। मैं यहाँ ये बात ज़रूर बावर कराऊंगा कि देखें, हमारे नज़दीक और हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब के नज़दीक हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ, हमारे असातिज़ा की ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा कीमती हैं। हम ये समझते हैं कि हाँ, जो इक़दामात किए जा रहे हैं या हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात किए गए हैं, ये दरअसल किसी तालीमी तातल के लिए नहीं है, बल्कि ये इंसानी ज़िंदगियों का यहाँ पर जो है वो मसला था। और हमारी जो हेल्थ एडवाइजरी थी, उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर सर्वे किया, मुख्तलिफ टेस्ट किए और उन टेस्ट रिपोर्ट्स के हवाले से जो है ये एक तवील मशावरत के बाद जो है वो स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया। लेकिन यहाँ पे हाँ, गवर्नमेंट ने एक, हमारी हुकूमत पंजाब ने और ख़ासकर हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारे सेक्रेटरी जो है डॉक्टर सोहेल शहजाद साहब ने, उनने हमें हदायत जारी की और कम से कम हमने 1 माह का होमवर्क
جی تیار کر کے بچوں کے حوالے کیا ہے، بالکل اور زبردست، ہم انشاءاللہ تعالی تعلیم گار کو بھی دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر صحیح، رہے ہیں، ہم، اور کل سے میں نے آج اپنے ایوز کی میٹنگ کی ہے، اور اپنی تحصیل کے تمام بچوں کے لیے ہم تمام قصبہ جات میں کیبل آپریٹرز کی مدد سے جو صحیح، ہے تعلیم گار کو دوبارہ کر رہے ہیں، اور اس کی باقاعدہ زبردست، نگرانی بھی کی جائے گی، اور زبردست، ہم نے کیا تمام بات ہے، کنٹینٹ جو ہے ہم، وہ تعلیم گار کی صورت میں ویب سائٹ پر بھی دے دیا ہے، صحیح، اور سمارٹ سلیبس جو ہے وہ بھی ہم نے بچوں کو کے حوالے کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں حکومت کی طرف سے یہ ہدایات آئی ہیں کہ منڈے اور تھرسڈے کو بھی اساتذہ اکرام جو ہے وہ اسکولوں میں آئیں گے، جی، اور اپنے بچوں کے ہوم ورک کے متعلق اور ان کے ٹیسٹ کے متعلق اور ان کی آن لائن اسٹڈی کے متعلق جو ہے ہم، دراصل اپنے بچوں، اپنے اساتذہ کی زندگیوں کو لاحق خطرات کے پیش نظر جو ہے وہ کیے گئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے تعلیمی جو ہے وہ نقصان نہ ہونے دیں، بلکہ اپنے تعلیم گار کے ذریعے سے، آن لائن تعلیم کے پروگرام کے ذریعے سے جی جی، بچوں کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں، اور طالب علم کا اور اسکول کا اور ٹیچر کا اور پیرنٹس کا جو آپس میں کنیکشن ہے اسے ہم بحال کر کے بچوں کی تعلیم جو ہے اسے جاری رکھنے کی کوشش اس کے علاوہ ریڈیو پر بھی کچھ چل رہا ہے سلسلہ کا؟ جی ہم نے مختلف پروگرامز جو ہے وہ کر کے ہم اویئرنیس دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت پنجاب نے ہمارے جو ڈائریکٹر اطلاعات ہیں، جو پریس اینڈ پبلیکیشن جنہیں ہم انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، ان کو بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ پریس کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اور ریڈیو کے ذریعے سے بچوں تک اس آن لائن ایجوکیشن کی بھی آگاہی دی جائے، اور پھر ہوم ورک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے والدین تک بھی آگاہی جو ہے وہ پہنچائی۔ تو حکومت اپنے تمام وسائل کو جو ہے وہ استعمال کر کے جو ہے ان کا اس سارے کام کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہاں نا ایک تھوڑا سا ضمنی سوال آپ سے پوچھتا چلے، ابھی یہ بار جی۔ بار یہ کچھ ٹیچرز بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹیچرز وہ روٹیشن بیس پر آئیں گے، یا اگر جس جی، سکول میں جی۔ فار ایگزامپل ہیں 2 ٹیچر تو تو وہ بھی ہم- ایک دن جی۔ کر کے آئے گا، جی، یا ہم کیا نے ہوگا؟ اور وہی- ہیڈ ٹیچر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، جی۔ کیا ہیڈ ٹیچر دونوں دن آئے گا؟ جی ہیڈ ٹیچر بھی ہوگا اور اسٹاف بھی ہوگا، اور صحیح۔ ہم نے اسٹاف کے لیے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ 50% اسٹاف جو ہے وہ منڈے کو آئے گا، جی۔ اور 50% جو ہے وہ Thursday تھرسڈے کو جی، آئے جی، گا۔ جی۔ اگر 2 ٹیچر ہیں تو ایک ٹیچر جو ہے وہ منڈے کو آئے گا، صحیح۔ اور دوسرا صحیح۔ ٹیچر جو ہے وہ تھرسڈے کو آئے اس گا۔ میں جو اور- بچوں کی بہتری کے لیے ہاں، بچوں کو بالکل۔ اگر پڑھائی میں کوئی کوئی مشکلات مسئلہ آتی ہیں، وہ اسکول ان کے پیرنٹس آ جائیں یا ایک بچہ آ جاتا ہے وہ پوچھ لیتے اچھا جی، بچوں کے متعلق جو ہے وہ ہم نے ٹرمینل کلاسز جو ہیں، ٹرمینل کلاسز سے مراد 9th 10th 8th اور 5th کلاس ہے، جی، ان بچوں کے ٹیسٹ کے ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم، اگر ان بچوں کو ٹیسٹ لینا پڑے یا ان کا ہوم ورک چیک کرنا پڑے تو بچوں کے آنے میں بھی اسکول میں کوئی پابندی نہیں ہے، ایسی سچ ایز کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ ہاں اس بات کی ضرور پابندی ہے کہ ایس او پیز کو آبزرو کیے بغیر، ماسک کے بغیر، سینیٹائزر کے بغیر، جو ٹیمپریچر گن کو استعمال کیے بغیر ہم کسی طالب علم کو داخل نہیں ہونے دیں گے، لیکن ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے بچوں کی بہتری کے لیے جو اقدامات ہم کر سکتے ہیں یا جو اساتذہ جو ہیں وہ ان بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، ہم نے ان اساتذہ کے لیے بھی اسی لیے حاضری جو ہے وہ ممکن کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ طالب علموں کا جو سلسلہ ہے وہ تعلیمی سلسلہ منقطع نہ یعنی ہو۔ وہ جو ٹیچر پچھلا لاک ڈاؤن جو تھا اس جی۔ میں پابندی لگا دی گئی تھی، اور کسی ٹیچر اور طالب علم کے اسکول میں داخلے پر مکمل پابندی۔ یا میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا ہاں جی، چاہیے، بالکل، اور بہت ہم اہم۔ نے یہ جو اقدامات گورنمنٹ کر رہی ہے یہ دراصل جسے اس بات کا بھی نام دیا جا رہا ہے کہ شاید تعلیمی نقصان کیا جا رہا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اور میرا یہ موقف بھی ہے کہ یقیناً بچوں کے لیے اور بچوں کی لرننگ کے لیے یہ کوئی وقت نہیں تھا ابھی اسکول بند کرنے کا۔ اسکول اگر بند کرنے ہی مطلوب تھے تو اسکولوں کو مرلہ وار بند کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں یہ پہلے بھی ایک بات کہہ چکا ہوں ایک کسی ٹاک شو میں، کہ اگر پہلے پرائمری اسکولوں میں کو، پھر مڈل اسکولوں کو، اور پھر 15 دسمبر تک
हाई स्कूलों को मरलावार बंद किया ये भी जाता तजवीज़ थी। तो शायद ये सूरत हाल सामने ना आती, क्योंकि आजकल हमारे 9th और 10th के बोर्ड्स के एग्जाम जो होने जी, के लिए दाखिला फॉर्म वगैरह काम हो रहा रजिस्ट्रेशन का है, अमल जारी है। रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, तो हम समझते हैं कि अगर बच्चों के बगैर वो काम नामुमकिन है। नामुमकिन है। दूसरा एक गवर्नमेंट ने सारा में पाबंदी लगा दी है कि तमाम बच्चों का डाटा जो है वो उनके फार्म बे के जरिए ऐसे से ही। रजिस्ट्रेशन की सही, जाए। ऐसे ही। तो फार्म बे की कलेक्शन और फार्म बे बिल्कुल। का हासिल करना ये एक आसान काम नहीं। है, ऐसे ही। और ये तमाम बच्चे उस वक्त तक हमारे SIS पर रजिस्टर्ड नहीं होंगे जब तक उनका फार्म बे नहीं पहुंचता। ऐसे तो ही। इस हवाले से भी हमारे असातिज़ा बहुत जो है वो हाँ। काफी काम कर रहे थे। जी, तो जी। हम ये समझते हैं कि ये डिस्कनेक्शन हुआ है, तो इस डिस्कनेक्शन की वजह से हमारे बहुत सारे मसाइल का हमें सामना है, लेकिन हमारी ये दुआ है और अल्लाह पाक करे कि हमें और हमारे वतन को बिल्कुल। और हमारे बच्चों को, हमारे असातिज़ा को अल्लाह पाक के इस वबा से महफूज जी, जी, फरमाए और पूरे मुल्क को इस खतरे से अल्लाह पाक जो है वो महफूज फरमाए। आमीन। एक बात मैं यहाँ पर जरूर शेयर करना चाहूँगा कि ये अल्लाह पाक का खास करम है, जी। और ये हम ये समझते हैं कि अल्लाह पाक ने हमारी जो फसलें हैं वो ठीक हैं, जी। हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ठीक है, और हमारे लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन पिछले जब से हमने स्कूल खोले हैं और जी, जी। जब से ये कोविड-19 चला है, जी, जी। तो हमें हेल्थ सेक्टर का किरदार जो है वो कहीं नज़र नहीं आता हमारे हाँ। एजुकेशन में। सही। हम तो ये समझते थे कि शायद वो भी कोई रोल अदा करेंगे, और मैं ये बात खुशी के साथ शेयर करना चाहता हूँ आप साथियों के साथ कि हमारे स्कूल वो वाहिद जगह थी, वो वाहिद सेंटर थे जहाँ पर 100% SOP पर अमल किया जा रहा था। बेशक, बिल्कुल। हमारा कोई उस्ताद मास्क के बगैर, कोई तालिब इल्म मास्क के बगैर, और कोई हमारा स्कूल टेम्परेचर गन के बगैर नहीं है। और जब भी हमने इंस्पेक्शन की है हमें 100% और इसमें ये बात मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा, जैसा कि आपने हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की है, तो बस ऐसे फील हो रहा था कि वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो एक किस्म का हेल्थ डिपार्टमेंट बन चुका है कि किस तरह से वो सेफ्टी के लिए SOPs को मद्देनजर रख रहे हैं और सबसे बच्चों ज्यादा की और SOPs असातिज़ा की पर सेहत अमल की। स्कूल्स में ही हो रहा है। स्कूल्स में। स्कूल में। तो देखने और सुनने वाले, जैसा कि आप जानते हैं कि डिप्टी DO खारियां जनाब चौधरी यासीन वड़ाई साहब हमारे दरमियान में मौजूद हैं और बहुत ही मुफीद बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और अपने दिल की बातें कर रहे हैं कि किस तरह से होना चाहिए था, किस तरह से नहीं होना चाहिए था, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, ये सारी बातें हम बिल्कुल। शेयर कर रहे हैं। इससे और यहाँ एक related- करीम साहब आपको एक बात बताते चले जी, जी। कि मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार ऑफिसर्स देखे हैं। जी, जी। इनका ताल्लुक गुजरात के एक नवाई गांव दूल कलां से है। जी। लेकिन और आप यकीन दूल कलां और खारियां का डिस्टेंस कितना है, जी, लेकिन बिल्कुल। ये 8 बजे एग्जैक्ट ऑफिस में होते हैं बड़ी बात है। और शाम को 5 बजे तक ये काम करते ऐसे ही, रहते हैं। ऐसे ही। और दिन में कम से कम ये 9 से 10 स्कूल जरूर विजिट करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए मेरे उस्ताद, मेरे बच्चे और क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है। ज्यादा इसके लिए सर आप दाद के मुस्तहिक हैं। थैंक जी, यू, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया जी। ये जनाब मैं अपने साथियों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि जब मैंने चार्ज लिया आज से 1 साल पहले, जी, जी। तो मैंने कहा कि हम मरकज का कराली जी। और मरकज डिंगा के असातिज़ा को उनकी दहलीज वाह, पे जो है ना क्या वो बात है। सहूलियात फराहम करेंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि 1 साल में हमने अपने असातिज़ा के सर्विस बुक के मसाइल, बकाया जात के मसाइल, अपने AUs के बकाया जात के मसाइल जी। और अपने असातिज़ा की तमाम फाइल्स और तमाम उनका सर्विस रिकॉर्ड और उनके तमाम बकाया जात हम 0 पे ले आए हैं। सही, और बड़ी बात आज है। अल्लाह ताला के क्या फजल बात करम है। से मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि मेरे तहसील का कोई भी ऐसा उस्ताद नहीं है जिसका कोई बकाया रहता हो, जिसका वाह, रिकॉर्ड क्या बात है। नामुकम्मल हो, जिसकी सर्विस बुक नामुकम्मल हो, और किसी का हमने कोशिश की है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा कि हमारे साजा बड़े काबिल तहसीन है। आज मैं बड़े दूर दराज एक गाँव कानिया गया, जी। तो वहाँ का स्कूल देखकर मेरा बड़ा दिल खुश हुआ अच्छा। कि वहाँ साथिया ने, और मैं ये आपसे शेयर करूंगा कि कानिया स्कूल में बाकायदा प्रोजेक्टर पर और मल्टीमीडिया के जरिए से बच्चों वाह, को तालीम दी क्या जा बात रही है, है। क्या बात और है। ये मेरी तहसील का बिल्कुल आखिरी गाँव था, उसके बाद आगे आज़ाद कश्मीर का इलाका शुरू होता है। इसी तरह से हम अपने एक बड़े दूर दराज स्कूल कोलियां हबीब में गए,
تو اس اسکول میں جب داخل ہوتے ہیں تو اس کے پارکس اور وہاں پر لگی ہوئی ٹف ٹائل اس طرح پتہ چلتا تھا جیسے ہم کسی پرائیویٹ اسکول میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ اساتذہ اکرام پھر ہم سوحال پرائمری میں گئے تو وہاں پر ہماری ایک بہن ہے ٹیچر تھیں جنہوں نے بڑے پیارے پیارے جو ہے وہ مختلف قسم کے پودے لگا کر ایک بڑی اچھی جو ہے وہ سمجھ کے ایک گارڈن بنایا ہوا ہے اور مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. اور وہاں پر میں ہی شاید 3 سال کے بعد جانے والا پہلا آفیسر تھا جو ڈپٹی ڈسٹرکٹ. اور میں نے ان کی سروس بک لکھی ہے. اسی طرح کانیاں میں بھی میں نے جو ہے نا سروس بک لکھی ہے. اسی طرح میں نے دور دراز مچھوڑا اسکول کو چیک کیا اور کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی ایسا اسکول نہیں ہے جہاں پہ ہم نہیں گئے. اور جہاں پر کوئی کمی بیشی ہم دیکھتے ہیں تو ہم اپنے اساتذہ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور پھر ہم اس کا فیڈ بیک بھی لیتے ہیں کہ کیا جس کام کو ہم کہہ کے آئے تھے کیا وہ کام جو ہے ہو رہا ہے. ہمارا ملت اسکول چنن کا ایک بڑا مسئلہ چل رہا تھا ہمارے گورنمنٹ اسکول کا اور وہاں پر کمرے تعمیر ہو رہے تھے. میں نے کل ایٹ دا اسپاٹ جا کر وہاں پر وہ تمام مسائل بھی حل کیے اور ہماری اپنی عمارت بھی شروع کروا. اسی طرح سے 5 کمرے جو ہے کولیاں بھی میں نے کل فیصلہ کیا اور وہ بھی انشاءاللہ تعمیر جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. ایک بات جو یہاں پر مجھے ذہن میں آئی ہے کہ اگر آپ سب دیکھا جائے آفیسرز لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں کام جتنا بھی اچھا کر لیا جائے انہوں نے کچھ نہ کچھ نا بھائی یہ ٹھیک نہیں ہوا. میں نے اپنی زندگی میں بہت کام ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے ماتحتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس سے نکھار آتا ہے. بالکل. ایک اور چیز یہاں میں وضاحت کرتا چلوں کہ ہم تحصیل کھاریوں میں سر یہ سنا ہے کہ آپ ہر مہینے کم سے کم 10 ٹیچرز کو اپریسیشن لیٹر دیتے ہیں. وہ آپ کس بیس پر دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں؟ اس سے پہلے جب ڈی آر سی ہوتی تھی تو ڈی آر سی میں باقاعدہ رینکنگ ہوتی تھی اور ہم اپنے تمام اچھے اسکولوں کو جو رینکنگ میں 90+ میں آتے تھے ہم انہیں سرٹیفکیٹ دیتے تھے. اب ہماری مانیٹرنگ کی بیس پر بھی ہم جو ہمارا ایک میلن وال اسکول ہے یہ کتو والا روڈ پہ اور اسی طرح ہمارا کھوکھرا اسکول ہے پنجن شانہ اسکول ہے اسی طرح شاہ کلی اسکول ہے یہ سارے رندیر اسکول ہے. تو یہ مڈل اسکول بھی سارے کے سارے میں نے وزٹ کیے اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ صفائی کا انتظام جو ہے وہ غیر معمولی تھا. تو ہم ان دور دراز اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ کو بھی لیٹر جاری کرتے ہیں اور جہاں پر ہم کمی بیشی دیکھتے ہیں وہاں پر ہم اپنے اساتذہ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے جو آپ کے ماتحت ہیں وہ آپ کے بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں. اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہم اس طرح کا رویہ نہیں چونکہ وہ اساتذہ اور میں خود ٹیچر رہا ہوں میں ایک ٹیچر کا بیٹا ہوں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اور میری قوم اور میرا سارا پاکستان بھی اپنے اساتذہ کے احسانات جو ہے اس کا بدلہ نہیں لے سکتے. اور میں یقیناً طور پر جو احترام میرے استاد کو ملنا چاہیے وہ اور کسی کا حق ہی نہیں ہے. استاد ہی ایک وہ شخصیت ہے جس کو احترام جو ہے وہ لازم ہے. اور اگر جو قوم یا جس قوم نے بھی اپنے استاد کی عزت کی ہے اور اپنے استاد کے لیے جو ہے وہ عزت و تعظیم کے الفاظ جو ہے وہ پیش کیے ہیں یا جنہوں نے اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے وہی قومیں جو ہیں وہ کامیاب. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہمارے اساتذہ جو ہیں ان کو ان کے احترام کے مطابق ان کو وہ احترام ملنا چاہیے جس احترام کا ان کی شخصیت متقاضی ہوتی ہے. اور وہ ان حالات میں بھی جب دیکھیں میں نے کبھی کسی استاد سے نہیں سنا بڑے حالات مخدوش حالات بھی رہے بڑے خطرناک حالات بھی رہے ہیں. جب کووڈ میں کوئی بندہ باہر نہیں نکل رہا تھا تو ہمارے اساتذہ فرنٹ لائن پر آ کر کام کر رہے تھے. اور آج بھی مجھے سب سے زیادہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور ان کے زیور تعلیم سے آراستہ کرنے میں اگر ہماری جان جاتی ہے تو ہماری جان بھی حاضر ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ گورنمنٹ لیول پر ہمارے ہم جو ہے ان کے احکامات پر عمل درآمد ہم نے کرنا ہوتا ہے
تو ہمیں بھی اپنے اساتذہ کی زندگیاں بہت زیادہ عزیز ہیں، بالکل جی، اور اللہ کرے کہ ہمارے اساتذہ اسی طرح سے ہی کام آمین، کرتے آمین۔ رہیں اور ہمارے معیار تعلیم کو بلند کرتے رہیں، اور اس قوم کے لیے آج اساتذہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، یہاں پر میں یہ بات ضرور کہوں گا اب اس آپ کے ریڈیو کے حوالے سے، کہ والدین کو کے لیے بہت زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ جی۔ وہ اپنے بچوں کو اب لرننگ کے لیے تیار کریں اور ان بچوں پر کنٹرول رکھیں۔ اور ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں نے بڑی بات نوٹ کی ہے کہ جب آن لائن تعلیم گھر میں ہم بچے کو اینڈرائڈ فون دیتے ہیں اور اسے پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، تو وہاں پر اس کے لیے آپشن کھلے ہوتے ہیں، اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ گیم ایڈکشن کا شکار ہو گئے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اب وہ بچے گیم پہ لگے ہیں، تو اس ساتھ کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ہمارے والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو گیمز کی ایڈکشن کی بجائے انہیں لرننگ پر لگایا جائے، اور ان کی اس ایکٹیویٹی کو، جو فون پہ ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا جو آن لائن جو ہے وہ ایجوکیشن چل رہی ہے، تعلیم گھر کے ذریعے سے چل رہی ہے، ویب سائٹ کے ذریعے سے چل رہی ہے۔ ہم نے ای لرننگ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی طرف سے ایک پروگرام شروع کی ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی ہم یہ چاہیں گے کہ والدین اپنے بچوں کو ای لرننگ کے نوٹس جو ہیں وہ مہیا کریں، اور ان کی تعلیم کو مربوط کرنے کے لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فیس ٹو فیس جب کلاسز ہوتی ہیں تو اس ٹیچنگ میں تربیت اور ڈسپلن ہوتی ہے، لیکن جب بچے گھر چلے جاتے ہیں تو ان کی اس ہوم لرننگ میں جو ہماری ڈسٹینس لرننگ ہوتی ہے، اس میں تربیت اور ڈسپلن کا فقدان ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے والدین کو ان بچوں کی زندگی میں تربیت اور ڈسپلن کو لانے کی ضرورت ہے، اور یہ ذمہ داری آج میرے والدین پر ہے۔ جب بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں، اسکولوں میں ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت ساری ذمہ داری میرے استاد کی ہوتی ہے، اور ہم ان بچوں کی زندگی میں نظم و ضبط لانے میں اور ان کی تربیت کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آج جب وہ بچے جو ہے وہ اس وبا کے خطرات کے پیش نظر گھر پہ ہیں، تو اب ہمارے والدین جو ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اور ان میں نظم و ضبط اور ان کی ٹائمنگ آف سلیپنگ جو ہے اس کو مربوط کرے۔ بہت سارا ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے تو افزامات قدم کے طور پر اسکول بند کر کے بچوں کو گھر بھیجا، لیکن بچے بجائے گھر پہ وہ میدانوں میں جا کے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، اور وہاں پر ایس او پیز نہیں ہو رہے۔ اور یہ بڑی قابل افسوس بات ہے کہ اس وقت آپ کی مارکیٹ میں، آپ کے بازار میں، آپ کی دکان پہ، آپ کی ٹرین میں، آپ کی بس میں، آپ کی ویگن میں ایس او پیز جو ہے ان کو آبزرو نہیں کیا جا رہا، اور والدین بجائے بچے کے کچھ لے کر جائیں۔ والدین مختلف سورسز کے ذریعے سے اس وبا سے متاثر ہو کر گھر جا رہے ہیں۔ ہماری یہ والدین سے بھی اپیل ہے اور ہماری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ وہ دوسری جگہوں پر بھی اور دوسرے جو ہیں جہاں پر اس کے خطرات ہیں، وہاں پہ بھی ایس او پیز کو جو ہے وہ کروایا جائے۔ صرف اسکول بند کرنے سے ہی مسئلہ حل نہیں ہوگا، کہ وہ پیرنٹس جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ روزگار کے حصے میں کہیں آتے جاتے بھی ہیں، ان کو گاڑیوں کا اور ایک ایسا یہ بھی پڑتا سلسلہ ہے کہ وہ بچے یہ سمجھتے چھٹیاں آ گئی وہ سیر و تفریح پر نکل جاتے ہیں، یہ بھی کوئی چیز اچھی بات نہیں ہے۔ یہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنا رول ادا کریں، وہ بچوں کو، ہم دیکھیں جی کووڈ کی وجہ سے چھٹیاں ہوئی ہیں، ایسے ہی ہے، ان کی زندگیاں بچانے کے لیے چھٹیاں ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اگلے دن سیر و تفریح کے لیے نکل چلیں۔ جی پہلے یہ ایک جواز تھا کہ بچے کے پاس کتابیں نہیں تھی، اس کے پاس ہوم ورک نہیں تھا، اور اب الحمدللہ کہ تمام بچوں کے پاس کتابیں موجود ہیں، تمام بچوں کے پاس ہوم ورک موجود ہے، اور وہ بچے، لیکن یہاں ہم اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ جس آبادی میں ہمارا بچہ رہ رہا ہے وہاں پر 70% آبادی کی آج بھی والدین جو ہے یا تو وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو بچوں کو ان حالات میں بھی جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم بچوں کو لرننگ کی طرف لائیں، ڈسٹینس لرننگ کی طرف لے کر آئیں،
آن لائن لرننگ کی طرف لے کر آئیں, سمارٹ سلیبس کی طرف لے کر آئیں, اور سمارٹ لرننگ کی طرف جو ہے وہ بچوں کو لایا جائے, لیکن تاکہ ان کا وہ جو تعلیمی فقدان ہے اس کو یہاں سر لیکن دو باتیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ بچہ اسکول نہیں جا رہا, گھر ہے. اب گھر میں یہ پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. بالکل گھر سے باہر ہی تو نہیں سارا دن رہتا, پھر وہ اسکول سے چھٹیوں کا مقصد تو وہ ختم ہو گیا. جی اصل مقصد وہ بچے کو بچانا ہے گھر رہے. بالکل. دوسرا ایک اور بھی ہے کہ بچوں کو ہم نے ہوم ورک دیا ہے. سننے میں یہ ہے کہ وہ ہوم ورک جو ہے وہ اس کے جو ہے اینول ایگزام میں اس کی پرسنٹیج رکھی جائے گی, اس ہوم ورک 50% مارکس ہوں گے. جی, ہم نے جو آج میٹنگ میں نے کی ہے اپنے یوز کے ساتھ, تو انہیں یہ کہا ہے کہ یہ جو ہوم ورک ہے, جی اور ہوم ورک میں ہم کچھ پیپرز بنا کر بچوں کو دیں گے, اور ان بچوں کا باقاعدہ وہ ٹیسٹ جو ہے اسے کنڈکٹ کروایا جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جائے گا. اور اس ریکارڈ کے حوالے سے دیکھیں, ہماری یہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم 10 جنوری تک ہم اس پیک سیزن میں جی جی جو 4th کمنگ دسمبر میں کرونا کا پیک سیزن جو ہے وہ آ رہا ہے, اللہ کرے اس پیک نکل سیزن جائیں میں انشاءاللہ. ہم نکل جائیں, آمین. اور ہم اپنی وہ جو 13 مارچ 2019 والی جی. پہلے والی جو حالات تھے یا پہلے والی حالت تھی, اللہ کرے ہم جنوری فیبرری میں ان حالات میں واپس چلے جائیں. اگر ہم واپس چلے جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے امتحان بھی کنڈکٹ ہوں گے, اور ہمارے سالانہ امتحانات کا اگر ہمیں سیشن کو تھوڑا لمبا کرنا پڑا, اپریل مئی جون تک بھی لے کر جانا پڑا, تو ہم لے جائیں گے. لیکن اگر حالات جو ہیں وہ نہیں ہمیں اجازت دیتے تو ہو سکتا ہے یہ ونٹر ویکیشن پھر 31 جنوری تک چلی جائیں. تو ان حالات میں ہماری یہ خواہش ہوگی کہ یہ جو ہوم ورک ہے, یہ جو ہم ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں, یا جو بچوں کے ذریعے سے ہمیں ان کی اسیسمنٹ جو آ رہی ہے, اس اسیسمنٹ کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ دیکھیں, پچھلے سال ہم نے بغیر اسیسمنٹ کے بچوں کو پروموٹ کر دیا. ایسا ہی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ایجوکیشن ایک مسلسل عمل کا نام ہے. اگر بچہ کلاس 6 کے کورس میں کوالیفائی نہیں کرتا تو وہ 7 میں اس کا چلنا بہت مشکل بہت ہوتا ہے. مشکل ہے. ایسے ہی ہے بالکل. اس کنٹینیوٹی کو جو ہے وہ مینٹین کرنا بڑا ضروری ہے, کہ وہ بچے جو بچے 5ویں کا سلیبس پڑھیں گے وہ 6ٹھی میں جائیں گے, ایسے ہی جو ہے. 6ٹھی کا پڑھیں گے وہ 7ویں, اور اگر وہ 8ویں میں کوالیفائی نہیں کرتے تو پھر انہیں ہم 9th میں نہیں بٹھا سکے. 9th کے سبجیکٹ اچانک آپ کو پتا ہے کہ 3 سبجیکٹ بڑھ جاتے ہیں, ان میں فزکس آ جاتی ہے, کیمسٹری آ جاتی ہے, اور بایو آ جاتی ہے, اسی طرح کمپیوٹر سائنس بھی آ جاتا ہے. تو ان مضامین میں بچے کا چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ بچے جو پرفارم نہیں کر رہے, جو بچے ان ٹیسٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے, تو ان بچوں کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا, بلکہ ان بچوں کو انہی کلاسز میں دوبارہ جو ہے وہ رکھا جائے گا. کیونکہ جو پروموشن ہوتی ہے, اس پروموشن سے اگلی جماعت میں جا کر بچہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتا جس طرح سے وہ پچھلی کلاس میں پرفارم کر رہا ہوتا ہے. تو اس ٹیسٹ کے جو مارکس ہیں ان کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم بچوں کی جو پروموشن ہے اس میں وہ بچے جو پرفارم نہیں کر رہے, جو نان پرفارمر بچے ہیں, جو سلو لرنر بچے ہیں, جو بچے جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں چل رہے, یا جو بچے جن کے پیرنٹس اور بچے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کرتے, ان بچوں کو کم سے کم پروموشن جو ہے وہ نہ دی جائے, بلکہ انہیں اسی کلاس میں ہی جو ہے وہ روک دیا جائے. یہاں آپ سے بات کریں, 1-2 سوال بھی آگے بیچ میں. یہ حمیرہ ارشد ہیں لالا موسیٰ سے. ان کا کہنا ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جب کرونا کی وجہ سے چھٹیاں ہوئی تھی تو میں ایک پرائیویٹ ادارے میں کام کرتی ہوں, تو وہ پے نہیں دیتے چھٹیوں کی. تو اگر اب بھی اگر کوئی پرائیویٹ ادارے اگر پے نہیں دیتے تو ہم کہاں وہ شکایت درج کروا سکتے ہیں؟ کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہماری داد رسی کی جائے؟ دیکھیں جی, ہمارے پرائم منسٹر پورٹل پر, سی ایم پورٹل پر, اور ہمارے ڈی سی کے پورٹل پر جو بھی کمپلین آتی ہے, ہم فوری طور پر اپنے ایوز کے ذریعے سے اور براہ راست ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کو کال کرتے ہیں, یا ہم وہاں وزٹ کرتے ہیں, یا انہیں بلا لیتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام اساتذہ کو جو ہے وہ دی جائے. دیکھیں, میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جہاں اس کرونا وبا نے بہت سارے معاشی طور پر
متاثر کیا ہے ملک کو، اور ملک کے جو عام آدمی کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے. خاص کر ہمارا جو پبلک جو پرسن ہے یا ورکر کلاس کا جو بندہ ہے، یا ہمارے ٹیچرز جو ہے پرائیویٹ اداروں کے ہیں، چلیں گورنمنٹ ٹیچر کو تو فیسیلیٹیشن ہے، انہیں تو پے مل رہی ہے، لیکن ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی اسی طرح سے اسی بازار سے اور اسی دکان سے ہی جو ہے وہ لے رہے ہیں جہاں سے دوسرا بندہ لے رہا ہے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پرنسپلز ہیں، جو ہیڈز ہیں یا جو اونرز جو ہیں، انہیں ہم نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنی فیسز کے جو ڈیوز ہیں وہ لیں، اور ڈیوز لے کر اپنے اساتذہ کو تنخواہیں ضرور دیں. اور اب بھی جب ہمارے پاس انشاءاللہ کوئی شکایت آئے گی تو ہم انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ ایکشن بھی کریں گے، اور ان کے شکایات کا ازالہ جو ہے وہ کروایا جائے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سے میں یہ بات کہوں گا کہ پچھلے کووڈ میں جب اسکول کھلے تو اسٹوڈنٹ شیفلنگ بہت زیادہ ہوئی ہے. اسٹوڈنٹ شیفلنگ کیا ہوئی ہے کہ لوگوں نے پچھلے ڈیوز ادا کرنے کی بجائے اسکول ہی تبدیل کر لیے. تو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں اس بات کا بہت زیادہ پریشر تھا، اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو داخلے کے لیے لے آئے. تو ہم نے ان بچوں کو کہا کہ آپ اپنے سرٹیفکیٹس لائیں اور پچھلے اداروں میں ڈیوز ادا کر کے آئیں. اور ہماری گورنمنٹ نے بھی یہ ہدایات جاری کی کہ بغیر سرٹیفکیٹ کے کسی کو جو ہے وہ داخل نہ کیا جائے، تاکہ وہ پچھلے اسکول میں ڈیوز دے، اور ان ڈیوز کی ادائیگی کے ساتھ پھر ہم نے یہ بھی ہدایات جاری کی کہ اساتذہ کی تنخواہیں جو ہے ان کو ادا کیا جائے. اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا استاد نہ ہو جس کو اس کی پے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا سوال یہ غلام مصطفیٰ صاحب کی طرف سے ہے کہ یہ فائل سکیننگ کا ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں، تو گجرات میں یہ عمل کب سے ہو رہا ہے؟ جو سروس بکس وغیرہ ڈاکومنٹس لیے گئے ہیں تو اس کے لیے کیا لائے عمل ہے کہ یہ کب تک شروع ہوگا؟ دیکھیں جی، ہمارے یہ 2-3 اس سے پہلے آپ اگر پرانے لوگوں سے بات کریں تو ہمارے ہاں پے کا بل سسٹم ہوتا تھا. تو بل سسٹم پہلے بل پاس ہوا کرتا تھا، پھر وہ بل جو ہے بینک میں جاتا تھا، پھر کیش لیتے تھے، وہ کیش بہت زیادہ تھیفٹ ہو جاتا تھا، لوگ جو ہے وہ بیچارے متاثر ہوتے تھے. تو ہم نے گورنمنٹ نے ای پے سسٹم شروع کیا کہ براہ راست پیسے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں چلے جاتے تھے. اسی طرح آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب کوئی ہمارا بزرگ جو ہے وہ پینشن کی کاپی لے کر کسی بینک کے باہر لائن میں نہیں کھڑا ہوتا. ہم نے ای پے سسٹم، ای پینشن سسٹم جو ہے وہ بھی متعارف ہوا، جس طرح کے ای ٹرانسفر کا آپ کے سامنے ہوا ہے. لوگوں کو ان کی سہولیات دینے کے لیے اسی طرح ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے اسکول کے ٹیچرز کا ریکارڈ جو ہے وہ اسے کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے، بڑی بات، تاکہ ان کی ریٹائرمنٹ اور ان کی پروموشن جو ہے وہ بھی آن لائن کی جائے. اور وہ جو اپنے کاغذ سنبھالتے پھرتے ہیں، اپنی سروس بکس سنبھالتے پھرتے ہیں، اور بہت لوگوں کی سروس بکس گم ہو جاتی ہیں، اور پھر اس سروس بکس کا جو ہے وہ بہت بڑا ایک ایشو تھا. تو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ایک ای پروموشن سسٹم کو متعارف کروانے کے لیے SIS اسکول انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کروایا گیا ہے. ہمارے تمام ڈاکومنٹس یعنی سروس سے سٹارٹ لے کر فرسٹ آرڈر سے لے کر لاسٹ آرڈر تک اس میں تمام پروموشنز آ جائیں گی، تمام ریلیونگ آ جائیں گی، تمام جوائننگز آ جائیں گی، اور سروس بک کا تمام ریکارڈ یہ کمپیوٹرائز کر دیا جائے گا. جب ایک دفعہ کر دیا جائے گا تو اس کے بعد یہ ریکارڈ جو ہے وہ بے شک اپنا محفوظ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، لیکن وہ سارا ریکارڈ ہمارے سسٹم آ جائے گا. اور لوگوں کا یہ جو میں اب شراطہ کلیم ریاض صاحب آپ سے یہ ضرور شیئر کروں گا کہ میں نے یہ بہت سارے کیسز دیکھے ہیں کہ ہماری فیملی پینشن جو ہے اور ہمارے جو پینشن کے کیسز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تعطل کا شکار رہتے ہیں، لیٹ جو ہے وہ جاری ہوتی ہیں. تو جب یہ ریکارڈ مکمل ہوگا، تمام چیزیں ہمارے کمپیوٹر سسٹم پر ہوں گی، تمام چیزیں ہمارے ڈیش بورڈ پر ہوں گی، تو ہمیں وہ اس کا جسٹ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے ٹیچر کے تمام بقایا جات، GP فنڈ، گریجوٹی،
اس کی پینشن، اس کے تمام حسابات، اس کے تمام بقایات اس کے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیے جائیں گے. صحیح. گورنمنٹ جسٹ ایک نوٹیفیکیشن کرے گی. صحیح. جس طرح ہم نے تمام اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اب کوئی بھی ٹیچر جو ہے ایسا نہیں ہے جس کو اس کے آئی ڈی کارڈ سے اور اس کے پرسنل نمبر سے اور پھر اس کے جی پی فنڈ کے نمبر کے ذریعے سے ہم ایڈنٹی کرتے ہیں. اور جب بھی اکاؤنٹ آفس میں کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے پرسنل نمبر اور اس کے ایڈنٹی کارڈ کے نمبر سے اس ٹیچر کے تمام ڈیوز کا ریکارڈ ایک سیکنڈ میں سامنے آ جاتا ہے. تو اسی طرح یہ سروس ڈوزیئر جو ہوگا، جب یہ سارے کا سارا ہمارے پاس اس کو کام کرنے کے لیے پنجاب مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ لاہور کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے چیف ایگزیکٹو آفس میں آ چکے ہیں. وہ سسٹم اپنے ساتھ لے کر آئے اور وہ تمام سروس بکس اور تمام فائلز میں موجود تمام ہمارا ریٹن ریکارڈ ہمارے ٹیچر جو ہے وہ سکیننگ کے ذریعے سے محفوظ کریں گے اور پھر وہی ریکارڈ جو ہے وہ سیف ہو کر ہمارے ٹیچر آن لائن دستیاب ہوگا جب مرضی ایکسیس کریں. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جہاں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے کلرک بھائی ہیں، ہم ان کا گلہ بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ جب ایک بندے کی انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسفر کروانی ہوتی تھی تو وہ بندہ 10,000 سے لے کر 1,00,000 روپیہ خرچ کرتا تھا. اور آج وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اپنے گھر میں اپنے موبائل فون پر جو ہے وہ ریکویسٹ بھیجتا ہے. بالکل. پھر اسی ریکویسٹ کو ویریفائی کیا جاتا ہے، میرٹ بنتا ہے اور پیورلی میرٹ پر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ تمام ٹرانسفرز پیورلی میرٹ پر کی جاتی ہیں. جس بندے کا یا جس ٹیچر کا حق ہوتا ہے اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے اور باقی لوگوں کو پائپ لائن میں رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے موبائل پر ہی اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ تبادلہ کر دیا گیا. اس کے بعد ریلیونگ اور اب یہ بندے جب ای ٹرانسفر ہوتی ہے تو ڈیٹا خود بخود شفٹ ہو جاتا ہے، ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں چلا جاتا ہے. تو جو ہیڈز لیونگ نہیں کرتے تھے وہ مسائل حل ہوئے، جو لوگ جوائن نہیں کرتے تھے وہ مسائل. بلکہ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے پڑوسی ڈسٹرکٹ ہے گجرانوالا، تو وہاں پر یقین مانیں ایک پوسٹ سیٹ رکھوانے کے لیے جب جاتے تھے تو وہاں پر ڈی اوز، ڈیپٹی ڈی اوز اور جو ہیڈز یا جو ختم ہو چکا ہے. گورنمنٹ کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے، گورنمنٹ کے پاس تمام سیٹوں کا ریکارڈ موجود ہے، ہمارے تمام ایس این ایز اور ہماری تمام ویکینسی پوزیشن جو ہے وہ کمپیوٹر پر محفوظ ہے. ہم خود ہی اس کو دیکھتے ہیں، جب وہ میچ کرتی ہے تو کمپیوٹر خود اس بندے کی ایک سوال سر چھوٹا سا ہے. عبد الغفار صاحب ہیں کوئی کھاریاں سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سر یہ سرنڈر ایڈمنسٹریٹو ٹرانسفر ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ سرنڈر کیا ہوتا ہے اور ایڈمنسٹریٹو ٹرانسفر یہ کیا ہوتا ہے؟ جی یہ تھوڑا سا 2006 میں ہیڈ ٹیچر امپاورمنٹ نوٹیفیکیشن آیا تھا. یہ سیکٹری ایجوکیشن چوہدری محمد اسلم کمبوز صاحب کے دور کی بات ہے کہ جب ہیڈ ٹیچر کو امپاور کیا گیا کہ وہ استاد جو کارکردگی نہیں دکھاتا، جس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، جو واقعی اس تعلیمی ادارے کے لیے اپنی خدمات صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا تو اسے سرنڈر کر دیا جاتا ہے. یہ اختیار ہیڈ ٹیچر کے پاس ہے. اب یہ قانون ہے، ہاں جی، اب یہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیچر کسی اسکول سے سرنڈر ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اس اسکول میں تعینات نہیں ہو سکتا. لیکن جو ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پہ ہم اب صرف اور صرف ہمارے جو گزٹڈ لوگ ہیں اور جو 17 اینڈ ابو لوگ ہیں ان لوگوں کو کسی بھی وقت کسی بھی انتظامی پوسٹ سے ہٹانا اور کسی دوسرے کو لگانا اسے ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز کہتے ہیں. لیکن ہمارے جو ڈی ڈی او ہے یا ہماری جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، مثلاً ہمارے سیکٹری صاحب ہیں، ہمارے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، وہ کسی بھی وقت کسی بھی بندے کو ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. کیونکہ ہماری سروسز دیکھیں بیسیکلی ہم جو سرونگ لوگ ہیں ہم ایک رولز اور ریگولیشنز کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں. تو ہماری کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہیں یا ہماری جو ہائر اتھارٹیز ہیں وہ اس بات کا اختیار رکھتی ہیں کہ کسی بھی بندے کو کسی بھی ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پر کسی بندے کو کسی جگہ سے بھی جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے. ایک چھوٹا سا ضمنی سوال ہے کہ اگر ایک اسکول ایک نیا بنا ہے
اور اس کو فوری طور پر وہ چلانا مقصود ہے. تو اس ایک ساتھ والا اسکول ہے, وہاں ٹیچر بہت زیادہ ہیں, بچے کم ہیں, تو کیا وہاں سے ٹیچر کچھ ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پر اس نئے اسکول میں ایڈجسٹ میں کیے جا سکتے آپ سے ہیں؟ تو یہ کیا وہ بھی ایڈمنسٹریٹو ہوگا؟ جی ایڈمنسٹریٹو اس طرح سے ہے کہ ہمارا ایک ہائر سیکنڈری اسکول ہوا دندی نظام, صحیح. تو وہاں پر کوئی ہیڈ نہیں تھا, وہاں پر کوئی ایس ایس نہیں تھا, تو ہم نے ٹھیل سے ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پر وہاں بھیجا اور اس ہائر سیکنڈری اسکول کو جو ہے وہ چلا دیا. اسی طرح ہمارا کھوار اسکول ہے, تو وہاں پہ بھی ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پر ہم ایس ایس لگاتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے اور دیکھیں جب کوئی اسکول نیو اسٹیبلش آتا ہے تو اس کی ایک ایس این ای آتی ہے, یعنی سیکشن نوٹیفکیشن فار اسٹیبلشمنٹ. جب وہ نوٹیفکیشن آتا ہے تو اس میں سیٹیں سینکشن آ جاتی ہیں, لیکن جب تک وہ سینکشن ایس این ای نہیں آتی اس وقت تک ہم ٹیمپریری طور پر اور ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پر کسی جگہ سے کسی بھی اسکول سے جہاں پر سرپلس اسٹاف موجود ہے اسے جو ہے یہاں پر یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ 3 قسم کی ریشنلائزیشن پرپوز کی ہے. پہلے نمبر کی ریشنلائزیشن یہ تھی کہ ہم نے صرف لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا کہ جہاں پر سیٹیں زیادہ تھیں, لوگ زیادہ تھے, سیٹیں زیادہ نہیں تھی, لوگ زیادہ تھے, ٹیچر سرپلس تھے, ہم نے ان ٹیچرز کو ٹرانسفر کیا لیکن سیٹ نہیں ختم ہوئی, سیٹ ادھر ہی رہی, بندہ اگلی پوسٹ پر جا کے جوائن ہو گیا. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ ہم نے وہاں جہاں پہ پوسٹ ہی نہیں ہے, پہلے تو یہ تھا کہ جو ٹیچر کو تبدیل کیا گیا اسے اگلی پوسٹ پر بدلی گیا, لیکن اس کی پچھلی پوسٹ کو ہم نے نہیں کچھ بھی چھیڑا, وہ ادھر ہی رہی ہے, وہ اگلی ویکنٹ ہو جائے گی, اس پر کبھی بھی کوئی بندہ واپس آ سکتا ہے. دوسرا مرحلہ ریشنلائزیشن کا یہ تھا کہ ٹیچرز کو ٹرانسفر کرنا تھا ود پوسٹ. اچھا, کہ جہاں پر پوسٹ نہیں ہے لیکن ہمیں ضرورت ہے, اور ایک وہ اسکول جہاں پر بندہ موجود ہے اور اس کی پوسٹ بھی موجود ہے لیکن وہ سرپلس ہے, تو ود پوسٹ وہ ٹرانسفر ہونی, یعنی وہ کمی بھی پوری ہو جانی تھی. اور اس کا تیسرا اور آخری مرحلہ یہ تھا کہ ہم نے وہاں سے جہاں پر پوسٹیں خالی تھیں اور وہ پوسٹیں زیادہ سرپلس تھیں, تو وہ اسکول جہاں پر پوسٹ ہی نہیں تھی ہم نے وہ پوسٹیں جو یعنی وہ صرف ویکنٹ سیٹ وہاں پہ ہو گئی. اور ابھی یہ ساری جو موجودہ ریشنلائزیشن کا شور ہے اس سیٹ کو صرف اور صرف اپوائنٹمنٹ کے ذریعے پر کیا جاتا ہے. ٹھیک وہ والی یعنی صرف ویکنٹ سیٹ اٹھا کے جہاں پر ہم ویکنٹ سیٹ کو بھیجتے ہیں. لیکن سر یہ جو ابھی ریشنلائزیشن کا شور بھی ایک فیز ہو بھی چکا ہے, تو ابھی یہ جو دوسرا فیز یا کچھ اس طرح کا ہونا ہے, تو یہ جو 3 آپ نے ریشنلائزیشن کی ٹائپس بتائی ہیں, تو کیا یہ اب بھی ہوں گی یا صرف سرپلس ہی ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے اساتذہ کو یہ ایک گولڈن چانس دیا گیا کہ آپ اپنی انرولمنٹ پوری کر لیں. صحیح. کیونکہ اگست, سپٹمبر اور اکتوبر تک 3 مہینے ہم نے داخلے کھلے تھے, اور بچوں کی انرولمنٹ میں اساتذہ کو یہ موقع دیا گیا کہ اگر آپ 30 اکتوبر تک اپنی انرولمنٹ اپنی اسٹرینتھ کے مطابق کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی کوئی سیٹ شفٹ نہیں ہوگی. لیکن اگر اس انرولمنٹ کے باوجود بھی اور داخلہ کمپین کے باوجود بھی اگر اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ پوری نہیں ہوئی تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے 4 کیٹاگریز کی جو ہے وہ ٹرانسفر کی اجازت ہوئی ہے. میوچل ٹرانسفر ہو رہی ہے, ڈائیورس کی ہو رہی ہے, ڈسیبل کی ہو رہی ہے, اور ویڈ لاک بیس پہ جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے, اور یہ بھی ای ٹرانسفر کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی. تو اس ٹرانسفر کے بعد پھر ایک اور فیز ہوگا, اور اس فیز کے بعد ہماری اس وقت جو تجویز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ 31 مارچ کے بعد ریشنلائزیشن کی جائے. جی 21 میں, تاکہ اور اس میں یہاں پہ ایک اور علم میں میرے بات آئی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں 2021 تک ہمیں ہائی سپریم کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے موجودہ سسٹم کو ایگزسٹ کروانے کے لیے. 1 اپریل 2021 سے شاید ہمارا تحصیل سسٹم اور ہمارا لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے وہ شاید
لاگو ہو جائے صحیح تو ہمارے وہ سارا جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے وہ سارا تحصیل لیول پہ چلا جائے. تو ہماری یہ خواہش ہوگی کہ اس تحصیل سسٹم سے پہلے اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے اس کو نافذ ہونے سے پہلے ہمارے جو معاملات ہیں، مثلا ہماری پروموشن اس وقت ہو رہی ہے ای ایس ٹی پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی اور ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی، اس وہ کا آج بھی لیٹر باقاعدہ آیا کہ جلدی جی جلدی لیٹر جاری ہو چکا ہے تاکہ ہم دسمبر میں اس کام کو جو ہے مکمل کریں. اور ہماری دیکھیں اساتذہ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی ان کے تمام مسائل جو ہیں وہ کسی بھی نئے آنے والے نظام سے پہلے ان کے تمام معاملات جو ہیں ان کو حل کیا جائے اور ان کے تمام تفصیلات کو. میں عابد شہزاد صاحب آپ کا اور کلیم ریاض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے وقت میں سے تھوڑا چند لمحے ہمیں دیے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بار بار بلاتے رہیں گے اور جتنے ہمارے اساتذہ کرام ہیں آپ تاکہ ان کی رہنمائی کرتے رہیں، اور جتنے بھی ہمارے جو سننے والے سامعین ہیں، والدین ہیں یا جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں، ان کی بھی رہنمائی ساتھ ساتھ ہوتی رہے. ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ یہاں تشریف اب صاحب میں نے کچھ باتیں سنی تھی کہ کچھ اساتذہ کو یہ مسائل ہوتے ہیں تو وہ دوسروں سے پوچھنے جاتے ہیں کہ فلاں بندے کو اس چیز کا پتہ ہے. صحیح. کسی نے کہا کہ یہ پرابلمز ہیں تو یہ بندہ بتائے گا. مطلب کافی تگ و دو کے بعد جو ہے کہ کوئی انفارمیشن ملتی تھی. تو ایک کھلی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے کہ بہت سارے مسائل جو میں بغور سن رہا تھا کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو میں بھی سوچ رہا تھا کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. تو جناب چودھری یاسین وڈائچ صاحب نے بہت ہی تفصیلی انداز میں کیوں یقین کریں سر، کئی دفعہ اگر آفیسر سے ٹائم لینا پڑے نا مشکل تو مہینوں ٹائم نہیں ملتا. مجھے پتا ہے تو کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ جب 4-5 مہینے پہلے کا مجھے کہہ رہے تھے سر سے ٹائم لینے کا، اور آج بہت شکریہ سر نوازش کے آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے سر کوئی پیغام وقت آخری ہمارے نکالا سننے والوں کے لیے، اساتذہ کرام والدین کے لیے؟ میری اساتذہ کرام اور خاص کر والدین سے یہ ضرور اپیل ہے کہ اللہ پاک نے شاید یہ ایک ہماری آزمائش ہے تو ہمیں ان حالات میں اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ان کی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے تمام کردار پر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے. آج ہمارے پیرنٹس کی ذمہ داری ہمارے اساتذہ سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی جو ذمہ داری ہے انہیں اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. اور ہماری جہاں تک ایجوکیشن کے حوالے سے ہم اپنے اساتذہ کے خادم تھے اور انشاءاللہ ان کے حقوق کے لیے اور ان کے بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا. اور بہت سے لوگ اس وقت جناب ہمیں سلام بھیج رہے ہیں، سوالات بھی ہیں اور ہمارے پروگرام کو پسند بھی کر رہے ہیں. سے ایک کمنٹس آیا فیصل رشید صاحب کا کہ آئی لو یو سر. اور عامر عثمان عادل صاحب ہیں، ہمیں جان کر چکے ہیں اور آداب پیش کرتے ہیں جناب، اور بہت ساری دعائیں بھی، بے شمار دعائیں ہم سب کے لیے اور اسپیشلی جناب چودھری یاسین وڈائچ صاحب کے لیے. یہ سب جناب وصول کیجیے. اگر ہم اس کو فردن شامل کریں گے تو شاید 8 بجیں. تو